आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम ने कहा है कि काबीना ने 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है, जिससे रेल का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और इससे लॉजिस्टिक खर्च में कमी आएगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत ने सड़क हादसे के मुतासरीन के लिए 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए पीएम राहत स्कीम के आगाज का ऐलान किया है। रेलवेज तवील फासले की ट्रेनों के जनरल कोचेस में ज्यादा सफाई सुथराई का काम शुरू करेगा। बांग्लादेश के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और काबीना के अरकान को मंगल के रोज हलफ दिलाया जाएगा। और मर्दों के आईसीसी T20 आलमी कप में आज शाम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्तलिफ जिलों का अहाता करने वाले 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को काबीना की मंजूरी से रेल का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और इससे लॉजिस्टिक खर्च में कमी आएगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हैदराबाद पणजी इक्तसादी कॉरिडोर पर गोडेबेलूर से महबूब नगर तक कौमी शाहरा 167 की तोसी के फैसले से मौशी तरक्की को तक़वियत मिलेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे और जिंदगी गुजारना आसान होगा। वजीर आजम ने कहा कि काबीना ने गोपुर और नोमालीगढ़ के दरमियान 4 लेन के एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र दरिया के नीचे भारत की पहली ज़ेर-आब रोड और रेल सुरंग शामिल है। उन्होंने कहा कि इस तब्दीली लाने वाले प्रोजेक्ट से आसाम और पूरे शमाल मशरक़ी में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी आएगी और तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि काबीना ने नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक तोसी कॉरिडोर को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से नोएडा की तरक्की के सफर को रफ्तार मिलेगी और जाम में भी खातिर खा कमी आएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत स्कीम के आगाज को मंजूरी दे दी है। सड़क हादसे से मुतासरीन को अस्पताल में दाखिल करने और इलाज की यकीनी फराहमी से मुताल्लिक राहत स्कीम के तहत सड़क हादसे का हर अहल मुतासरा शख्स 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का मजाज होगा। इस इलाज की मुद्दत हादसे की तारीख से लेकर 7 दिन तक होगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने कहा है कि यह फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के इस अज़्म की अक्कासी करता है कि कोई भी शख्स सड़क हादसे के बाद फौरी तिब्बी मदद न मिलने की वजह से जान न गंवा सके। वजारत ने कहा कि अस्पतालों को खर्च की हुई रकम की अदायगी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए अदा की जाएगी। वजारत ने बताया कि कल नई दिल्ली में सेवा तीर्थ से पीएम राहत का आगाज किया गया है, जो शहरी पहले के नजरिए की अलामत को जाहिर करता है, जहां हुक्मरानी बरवक्त इक़दामात, हमदर्दाना रद्द अमल और जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ में तब्दील होती है। भारत में हर साल सड़क हादसात में मरने वालों की बड़ी तादाद रिकॉर्ड की गई है, जहां कई अमवात को बरवक्त तिब्बी इमदाद से रोका जा सकता था। मुताले से यह पता चलता है कि 50% सड़क हादसात में अमवात को उस सूरत में रोका जा सकता है जब सड़क हादसे के मुतासरीन को पहले 1 घंटे के अंदर अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भारत के पहले मरकजी बैंक की डिजिटल करेंसी पर मबनी अवामी निज़ाम तक़सीम का आगाज करेंगे। गुजरात हुकूमत के जरिए शुरू की गई इस डिजिटल करेंसी का मकसद अनाज को ज्यादा शफाफ तरीके से तक़सीम करना और उसके गलत इस्तेमाल को रोकना है। ये पहल ग्राम ATMs और तग़ज़िये की खुसूसी मुहिम को भी मुतारिफ कराएगी, जिससे रियासत के खुराक की फराहमी के नेटवर्क को मुस्तहकम किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट। ये पहल मुल्क में गुजरात को ऐसी पहली रियासत बनाती है जिससे अवामी निज़ाम तक़सीम के लिए RBI से मंजूर शुदा डिजिटल टोकन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस अहम प्रोजेक्ट से अहमदाबाद, सूरत, आनंद और वलसाड़ में 26,000 से ज्यादा कुनबे राशन के जरिए QR कोड्स और OTPs हासिल करने के लिए अपने अपने वैलेट्स में डिजिटल टोकन हासिल कर सकेंगे। अहमदाबाद में अन्नपूर्ति, ग्रेन ATM और
ایک اور پیش رفت ہے جو محض 35 سیکنڈ میں 25 کلو گرام اناج نکالا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وزیر داخلہ اس موقع پر نرمدا ضلع میں تغذیے کی کمی سے نمٹنے کے لیے سپوشت گوردیشور مشن کا آغاز کریں گے. اس سلسلے میں کیئر ریٹنگز اور کنزیومرز ایجوکیشن اور ریسرچ سینٹر کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے جائیں گے تاکہ ریاست میں صارفین کا تحفظ کیا جا سکے اور وہاں شفافیت لائی جا سکے. اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حسین اختر. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ ٹرینوں کے جنرل کوچز کو اب فرسٹ کلاس کوچ کی طرح ہی صاف ستھرا رکھا جائے گا. کل نئی دلی میں ریلوے سے متعلق اصلاحات پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ ابتدا میں طویل فاصلے کی 80 ٹرینوں کی شناخت 6 ماہ کے اندر زیادہ صفائی ستھرائی پہل کے طور پر کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ جانفشانی سے کام کرنے والے عملے کو ان ٹرینوں میں تعینات کیا جائے گا تاکہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے دوران صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے مزید کہا کہ ٹوائلٹس، کوڑا کرکٹ اور کیبنز کی صفائی ستھرائی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اس کے علاوہ چادروں کی تقسیم، پیکنگ اور صفائی کا کام اب صرف ایک ہی ایجنسی انجام دے گی تاکہ زیادہ جواب دہی اور فعالیت کو یقینی بنایا جا سکے. جو ٹرینز ہماری چلتی ہے لانگ ڈسٹینس اسپیشلی، ان کا پراپر اینڈ ٹو اینڈ کلیننگ ہو سکے. دوسرا، اسٹیشن پہ ایک کلین ٹرین اسٹیشن کا کانسیپٹ بنائے. کچھ لمیٹڈ نمبر آف اسٹیشنز پہ پوری تھورو کلیننگ کرنے کا ابھی کرنٹ سسٹم ہے. اس کے بجائے ٹرین کے اوریجن سے لے کے ٹرین کے ڈیسٹینیشن تک کنٹینیوسلی ٹرین کی کلیننگ ہو. جناب ویشنو نے کہا کہ 3 سال کے اندر کل 124 گتی شکتی کارگو ٹرمینلز قائم کیے جا رہے ہیں جو 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا احاطہ کریں گے. ان ٹرمینلز نے ملک بھر میں کثیر ماڈل کنیکٹیویٹی میں اضافہ کیا ہے اور لاجسٹک لاگت کو کم کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت مشرق وسطیٰ یورپی معاشی کوریڈور IMEC کا مقصد کنیکٹیویٹی، لاجسٹکس اور تجارت کو یقینی بنانا ہے. کل میونخ سیکیورٹی کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کی اصلاحات بہت ضروری ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے یہ اصل جغرافیائی حقائق کی عکاسی کرتی ہیں اور آج کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں. بھارت کی جانب سے تیل کی خریداری کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں کی طرح بھارت میں تیل کمپنیاں دستیابی، لاگت اور جوخم کو دیکھتی ہیں اور یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کا بہترین مفاد کس میں ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا ایک بڑے کثیر قطبی سمت کی جانب بڑھ رہی ہے. وزیر خارجہ نے میونخ سیکیورٹی کونسل کے موقع پر G7 کے وزراء خارجہ کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے UN@80 ایجنڈے خصوصاً اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ثمرآور اصلاحات کے لیے بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے سمندری حدود کے مواصلاتی تحفظ میں ملک کے رول، بندرگاہوں کی سیکیورٹی کو مستحکم کرنے اور بحری کیبل کے بنیادی ڈھانچے کو لچکدار بنانے کے لیے تعاون دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارتی فوج کی سگنلز کور آج اپنا 116واں یوم تاسیس منا رہی ہے. 1911 میں آج ہی کے دن اپنے قیام کے بعد سے سگنلز کور نے بھارتی فوج کے مواصلاتی نظام کو یکسر تبدیل کر دیا ہے اور 21ویں صدی کے ڈیجیٹل انقلاب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سفر طے کیا ہے. آج یہ کور تنازعات کے ہر محاذ پر کثیر جہتی خطرات کے ماحول میں کام کرنے کے لیے بھارتی فوج کی مشکل ترین ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر جدید ترین مواصلاتی تکنیکوں کو بروئے کار لانے کے لیے پوری طرح مستعد ہے. اپنے پیام میں سگنل آفیسر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل وویک ڈوگرا نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کور آف سگنلز نے آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانے اور قومی سلامتی کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں آرم آف دا فیوچر کے طور پر کلیدی کردار ادا کیا ہے. انہوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سگنل جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا. آج مجھے 116ویں کور آف سگنلز کے ریزنگ ڈے پہ بڑا گرو محسوس ہو رہا ہے اور یہیں پر میں اپنا ایک بڑا ہمبل سا اور ریسپیکٹفل ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے سپریم سیکریفائس دیا ہے. ان کی شہادت ہمیں آج بھی موٹیویٹ کرتی ہے اور انسپائر کرتی ہے کہ ہم دیش کے لیے ایسے ہی ایک دم اڈگ ہو کر اچھا کام کرتے رہیں.
بنگلہ دیش میں 13वें قومی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی شاندار جیت کے بعد 9 منتخب اراکین پارلیمنٹ اور کابینہ کے اراکین منگل کے روز 17 فروری کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. ریاست کے مختلف شیو مندروں میں صبح سویرے سے ہی اتر پردیش میں مہا شیوراتری کے موقع پر لاکھوں عقیدت مند مختلف دریاؤں میں اسنان کر رہے ہیں اور مندروں میں بھگوان شیو کی پوجا کر رہے ہیں. انتظامیہ نے آج سنگم پر اسنان کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں. اس اسنان کے ساتھ ہی ماگھ میلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. پیش ہے ایک رپورٹ. ریاست کے مختلف شیو مندروں میں صبح سویرے سے ہی عقیدت مندوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں. بھگوان شیو کی پوجا ارچنا کے ساتھ پریاگ راج میں گنگا جمنا اور سرسوتی کے سنگم پر لوگ مقدس ڈبکی لگا رہے ہیں. اسنان کے بعد عقیدت مند مختلف مندروں میں بھگوان شیو کی پوجا کر رہے ہیں. اس موقع پر شیو مندروں میں مشہور سومیشور منکمیشور اور ناگ واسو کی مندر شامل ہیں. پریاگ راج میں سنگم میں جاری سالانہ ماگھ میلہ آج مہا شیوراتری کے موقع پر آخری اسنان کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا. اس دوران ریاست بھر میں لاکھوں عقیدت مندوں کے بھگوان شیو کے مشہور مندروں میں پہنچنے کی توقع ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر. مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں آج شام کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان کے ساتھ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف 7-1 کے شاندار ریکارڈ کے ساتھ بھارتی کرکٹ ٹیم آج کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں ہونے والے بڑے مقابلے میں پورے جوش و خروش اور اعتماد کے ساتھ اترے گی. لگاتار 2 میچ جیتنے کے بعد دونوں ٹیمیں 4-4 پوائنٹس کے ساتھ آمنے سامنے ہوں گی، جس کی وجہ سے یہ میچ مزید سنسنی خیز ہو گیا ہے. دنیا کے مختلف حصوں سے ہزاروں کرکٹ شائقین اس تاریخی مقابلے کو دیکھنے کے لیے کولمبو پہنچ چکے ہیں اور بارش کے امکان کے باوجود وہ ایک ہائی وولٹیج میچ کی توقع کر رہے ہیں. اس میچ کو لے کے کچھ عرصے سے غیر یقینی کی صورتحال تھی جب حکومت پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس میچ سے چند روز قبل ہی اس نے یو ٹرن لے لیا. خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی. خواتین کرکٹ میں بھارتی ٹیم آج سپہر سڈنی میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا کا سامنا کرے گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1:45 پر شروع ہوگا. کپتان ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی. میچ شروع ہونے سے پہلے ہرمن پریت کور نے کہا کہ ٹیم کا مقصد برطانیہ میں اس سال کے ICC خواتین کے T20 عالمی کپ سے پہلے آسٹریلیا کو ہرانے کے ساتھ اپنے سبھی اہداف کو حاصل کرنا ہے. بھارتی خواتین ٹیم نے دسمبر میں اپنے ملک میں سری لنکا کے خلاف سیریز 5-0 سے جیت لی تھی. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد. شکریہ شگفتہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے گوہاٹی میں BJP کی بوتھ وجے سنکلپ سبھا سے خطاب کو اپنی 6 سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے: کانگریس نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. وزیر اعظم نے آسام سمیت شمال مشرقی کو ترقی کا گہوارہ بنانے کا عہد کیا. اخبار انقلاب نے بنگلہ دیش کے متوقع وزیر اعظم طارق رحمان کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ ان کی پارٹی بھارت، چین اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں ملک کے مفادات کو ترجیح دے گی. اخبار پرتاب نے جرمنی کے شہر میونخ میں ایک مباحثے کے دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ کاربن اخراج کم کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. اخبار کی ایک اور سرخی ہے: ریلوے میں وسیع اصلاحات کا آغاز، 500 کارگو ٹرمینل تعمیر کرنے کا اعلان. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کابینہ نے 3 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے، جس سے ریل کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہوگا اور اس سے لاجسٹک خرچ میں کمی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. حکومت نے سڑک حادثے کے متاثرین کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کے لیے PM راحت اسکیم کے آغاز کا اعلان کیا ہے. ریلویز طویل فاصلے کی ٹرینوں کے جنرل کوچز میں زیادہ صفائی ستھرائی کا کام شروع کرے گا. بنگلہ دیش کے 9 منتخب اراکین پارلیمنٹ اور کابینہ کے اراکین کو منگل کے روز حلف دلایا جائے گا. اور مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں آج شام کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.